टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, मुबारक, फतहमंद और कुदरत वाले नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि उसने मुझे यह बड़ा खूबसूरत वक्त बख्शा है कि आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की अनमोल और खूबसूरत बातों को कुछ देर के लिए मिलकर सीखने वाला हो सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों में मैं 7 सलीबी कलमात पर बात कर रहा हूं। अगरचे इससे पहले भी कई बार सलीबी कलमात पर बात कर चुका हूं, लेकिन चाहा कि अब एक नए अंदाज से, नई सोच और नए ख्याल के साथ, नई स्टडी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ जाए, आपकी मदद हो पाए, ताकि जब आप सलीबी कलमात पर बोलें तो इन कलमात के जरिया से आपकी बेहतर तरीका से हेल्प हो सके। हमने पहले 2 कलमात पर बात की है, जिनमें से पहला यह था कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। फिर हमने दूसरे कलमा पर बात की है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आज आपके साथ मिलकर मैं तीसरे कलमा पर बात करूंगा, जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 19 बाब और उसकी 26 और 27 2 आयात में है। तवज्जो से गौर से सुनिए कि खुदावंद आज मुझसे और आपसे इस कलमा के जरिया क्या बात करना चाहते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मैंने पहले कलमा पर जब आपसे बात की थी तो 1-2 बातें मालूमाती तौर पर आपकी खिदमत में तालीमी तौर पर पेश की थी। उनमें से एक बात यह थी कि यह कलमा गैर मसीही लोगों के कलमों की तरह नहीं है। इस कलमा से मुराद खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज और कलमात हैं। चाहे तो आप जुमले भी कह सकते हैं, चाहे तो आप फिक्रे भी कह सकते हैं, या वो आखिरी बातें जो मसीह यीशु के मुंह मुबारक से सलीबे कलवरी पर कही गई, निकली हैं, वो कलमात हैं। और कलमा दरअसल वो अल्फाज हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं। इस वक्त मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, लेकिन कलाम मेरे मुंह से निकल रहा है। मसीह खुदावंद जब सलीब पर थे तो आपके मुंह मुबारक से जो जुमले अदा हुए, जो आखिरी बातें आपने कही, उलमाए बाइबल ने उनको अच्छी और आला उर्दू के एतबार से, असल में जो उर्दू का नहीं बल्कि अरबी का लफ्ज है कलमा, ये एक एक जुमले को ये नाम दिया। पहला कलमा और दूसरा
اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے مراد غیر مسیحوں کے کلمات کی طرح یہ کلمات قطعی طور پر نہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ سمجھیں کہ مسیح خداوند کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی وہ آخری 7 باتیں. دوسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ ممکن ہے کہ مسیح خداوند کے منہ مبارک سے کئی اور کلمات نکلے ہوں، جن سب کے سب کلمات کا ریکارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بائبل مقدس کے علماء نے، مسیحی علماء نے یہ 7 کلمات ہمیں دیے ہیں، کیونکہ ان کا میری اور آپ کی شخصی زندگی کے ساتھ، روحانی ترقی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور ان کلمات میں بہت سے اسباق ہیں جو میں اور آپ باہم مل کر سیکھتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ رہے ہوں تو جو گزرے 2 کلمات تھے ان میں سے بہت کچھ آپ نے میرے ساتھ مل کر سیکھا اور میں نے سٹڈی کے دوران سیکھا ہے. اب جب ہم تیسری کہی گئی آخری بات پر بات کرتے ہیں تو بہت کچھ اس سے بھی آج میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے ہوگا. اسی لیے تو آپ کی بھرپور توجہ اس کلمہ کے سیکھنے کے لیے چاہیے. جب آپ ان کلمات پر بات کرتے ہیں تو جو صلیبی منظر ہے اس کو کبھی بھی نہ بھولیے گا. مسیح خداوند اب صلیب پر ہیں اور اس صلیب کے سائے تلے چند خواتین، اور یوں لگتا ہے کہ محبت کا رسول جناب یوحنا آپ وہاں پر موجود تھے، جو دیگر شاگردوں میں عمر کے اعتبار سے بھی کم عمر تھے، نوجوان. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جب صلیب پر تھے، جہاں بہت سارا دکھ زخموں کا تھا، وہاں یہ بھی تھا کہ وہ جو آپ کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار تھے آج وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. اور کئی تو ایسے نکلے کہ جو آج صلیب کے سائے تلے موجود بھی نہیں. اور ایک تو وہ جس نے چند داموں کے عوض مسیح خداوند کا سودا کر دیا. یہ ساری باتیں مسیح کے لیے بڑی دکھ دہ اور تکلیف اور ایذا دینے والی تھی. لیکن اب صلیب پر جہاں آپ نے ستانے والوں کے لیے دعا کی کہ اب آپ انہیں معاف کر، جہاں آپ نے یہ کلمہ ادا کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہاں اب آپ کے منہ مبارک سے یہ جملہ بھی ادا ہوتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور پھر اس شاگرد سے مخاطب ہو کر کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ سایہ صلیب تلے جب مریم مگدلینی، مریم سلومی اور یہاں پر مریم کلوپاس کی بیوی اور جو مقدسہ مریم کی بہن بھی تھی، یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ چند خواتین تو یہاں پر تھیں، لیکن اس کے علاوہ مقدس یوحنا وہاں پر ہمیں موجود نظر آتے ہیں. جہاں مسیح خداوند نے دوسروں کی معافی کے لیے دعا کی، ان کا خیال رکھا، وہاں مسیح خداوند نے 7 مصلوب بدکاروں میں سے بھی ایک جو مسیح پر ایمان لاتا ہے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. وہاں مسیح خداوند اپنے حقوق
اور ذمہ داریوں کو بھی سر انجام دیتے ہوئے اپنی ماں کی بابت سوچتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، فزیکلی تو میں اپنی ماں کے پاس ہوں گا نہیں، میرے بعد میری ماں کا خیال کون رکھے گا؟ عزیزوں، بعض لوگوں میں یہ باتیں بڑی بحث طلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے کہ نہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن کتاب مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ جی، مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے، لیکن مسیح خداوند کی پیدائش کے بعد یوسف اور مریم سے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہوئے ہیں، کیونکہ یوسف نے مریم کو اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت نہیں ہوئی۔ ایک اور بات یہ کہتا چلوں کہ مسیح خداوند کی والدہ عموماً آپ کے ساتھ رہتی تھیں، خواہ وہ ہیکل میں جانا ہوتا، خواہ وہ کانہ گلیل کی شادی میں شراکت ہوتی، یا اب صلیبی سفر۔ ان تمام حالات نے ماں نے اپنے بیٹے کا بھرپور ساتھ دیا اور ماں ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مقدسہ مریم اپنے جگر کے ٹکڑے کو، مسیح یسوع کو صلیب پر بلیدان دیکھ رہی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو جب اس طرح کرب کے عالم میں دیکھے، دکھ کے عالم میں، کیا اس کے جگر پر چھریاں نہ چل رہی ہوئی ہوں گی؟ یقیناً ایسا ہوگا۔ اور اس وقت مقدسہ مریم کو لوکا 2 باب اور اس کی 35 آیت والی بات بھی یاد آ رہی ہوگی، جہاں اس بزرگ شمعون نے جو ہیکل میں تھا، خداوند یسوع مسیح کو جب یوسف اور مریم لے کر گئے مخصوصیت کے لیے، ڈیڈیکیشن کے لیے، برکت دلوانے کے لیے، تو اس شمعون نے بہت کچھ کہا، لیکن ایک بات مقدسہ مریم سے یہ بھی کہی تھی جو یہاں ہمیں کلیئرلی نظر آتی ہے کہ یہ بوتیروں کے اٹھنے اور گرانے کا سبب بنے گا، لیکن مریم، خود تمہاری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، یعنی تو ٹوٹ جائے گی، تجھے زخم لگیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں، مقدسہ مریم صلیب کے سائے تلے اپنے بیٹے کو صلیب پر اس کرب کے عالم میں دیکھ کر آپ انتہائی دکھی اور غمزدہ اور پریشان ہو رہی تھی۔ یاد کیجئے، اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ مسیح خداوند کے جو دوسرے بھائی تھے، جو مسیح کے بعد مریم اور یوسف سے پیدا ہوئے، جو کلام ہمیں بتاتا ہے، اس کے حوالے سے میں یوں کہوں گا کہ وہ مسیح خداوند پر اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھے، جیسے بزرگ یعقوب۔ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں کہ کون کب کیسے ایمان لایا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کو خود بخود اس کی بابت پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبصورت ترین بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیح کے مر کر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ ایمان لائے۔ بزرگ یعقوب ان میں سے ایک ہے جس نے کلیسیا میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج میں اس موضوع پر تو بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یہ ہے
کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے، اور وہ جانتے تھے کہ میرے یہ جو بھائی ہیں ابھی تک تو مجھ پر ایمان نہیں لائے، اور جیسے میں اپنی ماں کی کیئر کرتا تھا یہ نہیں کر پائیں گے، یہ ایک خیال ہے۔ اور جس سبب سے انہوں نے ماں کی لک آفٹر اور کیئر کی ذمہ داری مقدس یوحنا کے سپرد کی ہے۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ پاسبل ہے کہ اب جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو بزرگ یوسف، جو فزیکلی مقدسہ مریم کے ذمہ دار سرپرست اور بعد میں شوہر بھی بنے تھے مسیح کی ولادت کے بعد، روایات کہتی ہیں کہ شاید مقدس یوسف اب اس دنیا سے چلے گئے تھے، روپوش ہو گئے، انتقال فرمایا، منتقل ہو گئے، جس سبب سے اب مقدسہ مریم کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی اور نہ تھا، نہ تو مقدس یوسف نہ مسیح کے دوسرے بھائیوں میں سے کوئی، جس سبب سے آپ نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے اس شاگرد کو دی ہے جو ان چند خواتین کے ساتھ سایہ صلیب تلے موجود تھا، اور وہ شاگرد مقدس یوحنا، جو محبت کے رسول کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس محبت کے رسول نے بہت کچھ کتاب مقدس میں میرے لیے اور آپ کے لیے لکھا بھی ہے، خواہ وہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، خواہ وہ 3 خطوط ہیں، یا یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ لیکن غور طلب بات اب یہاں پر یہ ہے، یوں خداوند یسوع مسیح نے اب اپنے اس شاگرد اور اپنی ماں کی بابت یہ بات کہی جو اس کلمہ میں موجود ہے، اور وہ کیا؟ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے مخاطب ہو کر جس سے یسوع محبت رکھتے تھے فرمایا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ جو بات غور طلب ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کچھ معترضین یعنی اعتراض کرنے والے لوگ جو مسیحی نہیں ہیں، غیر مسیحی ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ مسیح نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کے مخاطب کیا، خواہ وہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کے 2 باب میں کانا گلیل کی شادی میں موجودگی تھی، کہا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، یا یہاں کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے اے عورت کہہ کے اپنی ماں کی توہین کی ہے، اپنی ماں کی بے عزتی کی ہے۔ کون اپنی ماں کو کہے گا اے عورت؟ یہ انصاف نہیں اور یہ درست بات نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو جسمانی اور نفسانی آدمی ہے نا، وہ خدا کے روح کی تہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور نمبر 2 جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہمیں اعتراض پر اعتراض پر اعتراض کے پتھر پھینکنے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر اور ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس اصل زبان میں
یہ کلمات ادا کیے گئے، یہاں اے عورت کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوئے یا عورت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اصل میں وہ ہے جو کسی معزز خاتون عورت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ اے معزز خاتون، اے معزز خاتون، اور جو لفظ استعمال ہوا میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ تھا جو اپنی ماں کے لیے مسیح خداوند نے استعمال کیا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہم اپنی ماں کو امی نہیں کہتے تھے، یہ ذرا اور ماڈرن لفظ ہے، ہم بے کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو نانی یا ہمارے جو دادی تھی، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ مائے ہے۔ اگر آج ہم کسی کو مائے کہیں یا بے کہیں، لوگ شاید کہیں کہ جاہل ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو آج یہ جو لفظ اے عورت کے لیے اصل میں استعمال ہوا ہے اس کو سمجھتے نہیں، اس سبب سے یہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ مسیح خداوند نے جو لفظ استعمال کیا اس کے معنی ہے اے معزز خاتون، اور یہ ہمارے پاس جو اردو ترجمہ ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب تراجم ہوئے ہیں تو بے شمار ایسے لوگوں کو بھی ان مجالس میں استعمال کیا گیا جو مسیحی لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے آپ کو کلام مقدس میں روح اللہ، حی القیوم، رب العالمین کے جیسے اور بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یہ ایک بات تھی، لیکن دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب مسیح خداوند نے کہا کہ اے عورت، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ مقدس یوحنا کی بابت کہا گیا، جن کی بابت یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ وہ افسس میں تھے اور وہاں پر وہ خدمت کرتے تھے۔ اور جب یوحنا سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو لے کر اپنی ماں بنا کر وہ افسس میں لے گئے، اور افسس میں ہی مقدسہ مریم اس جہان فانی سے رخصت ہوئی ہے۔ روایات ان کی قبر سے متعلق بھی بتاتی ہے کہ مریمانہ افسس میں ایک پہاڑی ہے جہاں پر ان کی قبر بھی ہے، لیکن ہمیں روایات سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہی ان باتوں سے ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو بطور ماں اپنے ہاں لے گئے، ان کی خدمت کی، ان کی ٹیک کیئر کی، اور آخری دم تک ایک بیٹے کے طور پر اہم کردار آپ نے ادا کیا ہے مقدسہ مریم کے حق میں۔ اب بات ہمارے لیے جو بڑی سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صلیب پر فزیکل موت کے واقعہ ہونے میں ابھی کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں تھی۔ دکھوں سے چور، زخموں سے چور، نڈھال اور کمزور مسیح خداوند انسانی جامہ میں میرے اور آپ کے گناہوں کا دام اپنے خون سے چکا رہے تھے۔ اس وقت آپ انتہائی کرب میں ہونے کے باوجود وہ اپنی ماں کی بابت فکر مند تھے۔ احساس ذمہ داری تھا، وہ سوچتے تھے کہ میری ماں کا کیا ہوگا، اور اس ذمہ داری کو آپ نے مقدس یوحنا کو دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے لیے
ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بہت ساری ریسپانسبلٹیز یا ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ہم ان ذمہ داریوں کو کس طور پر نبھاتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان 10 احکامات کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، اور یوں تیری عمر اس دھرتی پر دراز ہوگی۔ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر صلیب پر مسیح خداوند اپنی ماں کے لیے ایسا درد رکھتے تھے تو میرے بھائی اور میری بہن، میں اور آپ، میرے بیٹے اور میری بیٹی، میں اور آپ آج اگر والدہ ہے تو اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج کی دنیا میں۔ شاید ہم کہیں جی ہم مدرس ڈے پر ان کو پیزا ہٹ لے کر جاتے ہیں، ویری گڈ، لیکن باقی 364 دنوں میں نوجوان تو کیا کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ؟ شاید آپ کہیں او جی ان کو نئے سوٹ لے کر دیتا ہوں، کھانا سب کچھ میری ماں کے لیے موجود ہے، میں ان کی بہت کیئر کرتا ہوں، ان کی خبرگیری کرتا ہوں، لیکن ایک سوال ہے کہ آج کی اس نفسا نفسی کی دنیا میں کیا تو اپنے والدین کو، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو وقت اور ٹائم دیتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تیری اور تیری ماں کے بیچ میں جو محبت تھی اس پر ڈاکہ ڈال دیا، اور یوں اس طور پر تو اپنی ماں کی خبرگیری اور کیئر اور دیکھ بھال نہیں کر پا رہا؟ میں آپ کو بتاؤں، اس ڈبیا کا ناجائز اور غلط استعمال وقتاً فوقتاً اس ڈبیا کا یوں استعمال کرنا جو ہمارے وقت پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ اولاد جتنی بھی ہے، ہر ایک کے پاس سمارٹ فون، اور ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کر انگلیاں چلاتا رہتا ہے، اور بوڑھا اور بوڑھی دونوں باہر اپنے کمرے میں بیٹھ کر شاید کھانس رہے ہیں، اور کوئی پانی دینے والا بھی نہیں۔ کیا آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہے؟ کون پوچھتا ہے اپنے والدین کو؟ اگر آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ لیکن بدبخت ہیں وہ جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے۔ ان کی اس زمین پر عمر دراز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خدا کے اس بڑے حکم کو بجا نہیں لاتے، بلکہ اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم اپنی والدہ اور اپنے باپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ اور دوسری بات، اگر میں اور آپ آج صلیب کے سائے تلے ہوتے، مقدس یوحنا وہاں پر موجود نہ ہوتے، تو کیا خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو ایسا ریسپانسبل اور محبت سے بھرا ہوا شخص پاتے کہ اپنی ماں کو یہ کہتے
کہ اے ماں اب سے تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر اس سے، آپ سے اور مجھ سے کہتے دیکھ تیری ماں یہ ہے؟ او کتنے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اور آپ کی حالت اس وقت ہے، جس ڈگر پر میں اور آپ چل رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم احساس ذمہ داری کو محسوس کرتے اور خداوند یسوع مسیح اس اہم ترین ذمہ داری کو میرے اور آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ذمہ دار نہیں اور احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کے ہر مبارک جمعہ کو یا گڈ فرائیڈے کو دہرانا ثواب نہیں ملتا ہمیں، نہ ہی ہمارا یہ کنسپٹ ہے۔ 2-3 گھنٹے اس عبادت میں بیٹھنا فضول چلا جائے گا، ٹریڈیشن ہوگی، رسم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی اگر ہم ان کلمات سے حاصل شدہ سبق کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے نہیں تو۔ میری دعا ہے خداوند مجھے اور آپ کو ان کلمات سے حاصل شدہ سبق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے اور ان اسباق پر عمل پیرا ہونے کا فضل عنایت فرمائے۔ God bless you all and have a great time with your mother, with your father, and especially with the Lord Jesus Christ. Amen and amen.